बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे सोशल मीडिया और सहाफ़त के हवाले से। सहाफ़त का जो लफ्ज़ है वो सहीफ़ा से निकला है, अंग्रेज़ी में इसकी मीनिंग जर्नलिज़म की है, और जो फ़रांसी लफ्ज़ जर्नल से अक्स किया गया है। जर्नलिज़म का मतलब है कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। नाज़रीन, ये इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। हम में से हर शख्स दुनिया से 4 रिश्ते रखता है और किन किन ज़रिए से वो अपने मुतालिक अंदाज़ा करता है। हम क्या करते हैं, कैसे नज़र आते हैं, क्या कहते हैं और किस तरह कहते हैं, इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, साबिक सदर है और 6 मरतबा कराची प्रेस क्लब के सदर रह चुके डेमोक्रेट्स ग्रुप कराची प्रेस की से वाबस्तगी है, इम्तियाज़ फरहान साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दूसरे मेहमान KUJ के दस्तूर के साबिक नायब सदर हैं, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस के फ़ोटोग्राफ़र हैं और गवर्नर प्रेस क्लब के रह चुके आसिफ जेजे साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तीसरी मेहमान है, सोशल मीडिया से इनका ताल्लुक़ है, BBC पब्लिक न्यूज़ से की CEO है सुमेरा खान। इनको भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि सहाफ़त क्या है और आज इसका क्या मुकाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सहाफ़त के आज का मकाम भी वही है जो माजी में था। उसके ऊपर बहुत सारी तनकीद की जाती है, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो इल्ज़ाम तो अगर मैं कहूँ शरई तौर पर तो बहुत नेक लोगों पर भी इल्ज़ाम लगाए जाते रहते हैं, और इल्ज़ाम लगाने वाले वो होते हैं सहाफ़त पर कि जो उससे जिनकी यानी कि उनकी चीज़ें सामने आ रही होती हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। क्योंकि रियल इल्ज़ाम अभी तक जब भी आया है सामने तो उसका फ़ैसला हुआ है कहीं ना कहीं, और चाहे वो कोर्ट ऑफ लॉ में गया हो या हमारी तंजीमों के पास गया हो या पर्सनल कहीं भी आए हों, तो उनको कहीं ना कहीं रिज़ल्ट मिला है। अब पाकिस्तान में जिस सेंस में आप पूछना चाह रहे हैं तो उसको मैं अपनी लीडरशिप से, कल हमारा एक इस्लामाबाद में एक नेशनल लेवल पे उसका अनाउंसमेंट थी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशन होने जा रहा है जिसमें पूरे पाकिस्तान से लीडरशिप आई हुई है, पहुंच रहे हैं वहाँ पर। और दूसरा ये कि अब्रॉड से भी हमारे नुमाइंदे आ रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से इस वक्त सहाफ़त या मीडिया इंडस्ट्री जितना प्रेशर का शिकार है, और प्रेशर का शिकार प्रेशर ग्रुप्स, मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप या लैंग्वेज जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, उनके साथ साथ जो सरकार है इस वक्त, सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार है। तो उस हवाले से एक आगे मुस्तकबिल का लाए अमल तय करने के लिए, क्योंकि एक लॉन्ग मार्च का एक प्लान किया हमारी लीडरशिप ने, PFUJ ने, जो इस वक्त हमारे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे आपने कहा कि प्रेशर का शिकार है, किस किस्म का प्रेशर है आप लोगों के ऊपर? देखिए, प्रेशर ये है कि बोले नहीं, देखे तो देखे समझे नहीं देखा, सुना है तो समझे नहीं सुना, और अगर देख भी लिया सुन भी लिया तो उसको रिपोर्ट ना करें और उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और मैं बदकिस्मती से यह है कि इस मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समेत जो उनके जो पूरी टीम के लोग हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं, साबित कभी नहीं करते। वो ये कहते हैं जी लिफाफा, उन्होंने कहा जी इम्तियाज़ फरहान, उन्होंने कहा जी आसिफ जेजा जो है लिफाफा साफ़ी हैं। मैं दूसरे अपने सीनियर्स का नाम नहीं लेना चाह रहा, अपने ऊपर ही ये बात कर रहा हूँ। तो भाई लिफाफा साफ़ी हैं तो बताएं कैसे लिफाफा साफ़ी? जो आपका ढोल बजाए, आपका तबला नवाजी करता रहे, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कहते कि जो सारी के जो आपके जो मनफी चीज़ें हैं उसको बताए, उस पर डिस्कस करें, तो आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये प्रेशर है, और इसी तरह का प्रेशर है मुख्तलिफ, जो आप उसको इंतहा पसंद ग्रुप कह लें, किसी से भी ताल्लुक़ है, या इलाकाई ग्रुप कह लें, उनके ताल्लुक़ है कि भाई उनकी कोई ख़बर अगर नहीं गई, ऑन एयर नहीं गई, ऑन पेपर नहीं गई, वहाँ से प्रेशर आता है। मैं आपको देखें बताऊं, जस्टिस फाइज ईसा साहब का नाम बहुत लिया जाता है, बहुत उनको हम कहते हैं जनाब बहुत, और उनके लिए हमने जुलूस निकाले हैं, उनके लिए हम फाइट कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि जब वो बलूचिस्तान में हाई कोर्ट के अंदर थे जिम्मेदार, तो उनके ऑर्डर पर हमारे तकरीबन 9 साफियों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए थे। क्यों दर्ज हुए थे? उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि जनाब जो एक इंतहा पसंद तंजीमें, इनकी खबर नहीं चलेंगी, लेकिन वो आते थे प्रेशर के साथ। वो अगर आपके पास खबर आ गई, और खबर आई है बुलेट्स के अंदर लिपट कर, या आपके पास कोई खबर आने के बाद एक टेलीफोन आ गया जिसमें आपकी फैमिली को डिस्कस किया जा रहा है कि आपके बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं, आप किस वक्त ऑफिस से निकलते हैं, किस वक्त आते हैं, और ये ऑन जाने चाहिए, और मैं वॉच कर रहा हूँ, आप टिक्कर अभी तक चले नहीं हैं, तो क्या करेंगे? हमें ज़ाहिर है कि हमें अपने दोस्तों की, अपने साथियों की जान अजीज़ है। तो कई खबरें जब गईं
تو فائز عیسیٰ صاحب کے آرڈر کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات چلے تھے, مقدمات قائم ہوئے تھے, اور جس میں کئی ایک ابھی تک فیس کر رہے ہیں. تو اس طرح کے پریشر ہیں ہمارے اوپر عدالتوں کی دنیا بھر میں. دیکھیں میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہمارے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ کے بعد پوچھ لیا ایک عام شخص نے, اس بندے کا کوئی نام بھی نہیں کوٹ کرتا کہ جناب کس بندے نے سوال کیا تھا, کہ مسجد میں کھڑے ہوئے کہ بولے یا عمر یہ آپ نے جو استعمال کیا ہوا ہے یہ تو اس چادر میں بن نہیں سکتا, تو آپ گواہی دیتے ہیں اپنے بیٹے کی کہ ان سے میں نے یعنی ہم اپنے لیے تو استعمال کریں نام امیر المومنین کا, لیکن جب میں سوال کروں تو آپ بولے لفافہ صاحب ہی ہے, یہ جناب یہ تو فلاں کا ہے, یہ فلاں لیڈر کے گروپ کا آدمی ہے. بھائی میرے سوال کا جواب دو. میرا سوال غلط ہو سکتا ہے, سوال غلط کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انداز غلط ہو سکتا ہے اس کی. اب اگر آپ کلیئر ہے, میں آپ سے بولوں کہ جناب آپ تو یہاں بیٹھے ہیں, آپ تو اس پروگرام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے مال بنانا ہے, یہ میرا ایک میں نے بول دیا غلط. اب آپ اس کو وضاحت کر دیں گے نا, جب آپ وضاحت کریں گے تو میں خود آٹومیٹک دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جاؤں گا. اچھا آپ نے ایک بات کی فرحان صاحب, میں آصف بھائی کی طرف جاؤں کہ جیسے آپ نے کہا کہ سوال تو ہمارا غلط ہو نہیں سکتا, کہ صافی کا سارا سوال صحیح ہوتا ہے؟ نہیں, ہاں دنیا میں چھوٹا سا بچہ بھی سوال کرے گا نا کہ ابو یہ میں مٹی کھا لوں, سوال ہے غلط نہیں ہے, وہ اس کا دل چاہ رہا ہے میں مٹی کھاؤں. اب میں اس کو سمجھاؤں گا کہ نہیں بیٹا مٹی کھانے سے یہ نقصانات ہیں اور آپ کا یہ سوال صحیح نہیں ہے. وہ تو سوال تو دل میں بنتے نا. اب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں پوچھ لیا, یہ کیوں, ہم کہتے ہیں یار آپ بات کرتے ہو ریاست مدینہ, ہم صرف اس حکومت کو نہیں بول رہے. نواز شریف کی حکومت تھی جب بھی یہ پریشر تھا, اس سے پہلے حکومت تھی جب بھی یہ پریشر تھا. کراچی میں اب تھوڑی سی بہتری آئی ہے, ورنہ تو کراچی میں تو سوال کرنا ایک طرح سے ممکن نہیں تھا کہ آپ کسی سے کوئی سوال کر لیں. یہاں پر تو یہ ساری چیزیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں غلط کر رہا ہوں, میری کمیونٹی کے لوگ غلط کر رہے ہیں, چاہے آصف ہو یا XYZ ہو, تو بھائی میری تنظیمیں موجود ہیں. میرا PFU جیسے تعلق, میں مثال کے طور پہ برنا گروپ سے تعلق ہے, آصف جیجا کا تعلق ہے دستور گروپ سے جو ایگزسٹ کرتے ہیں, ہمارے کلبز ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری یونین کے پاس جائیں, اگر یونین کے پاس نہیں جا رہے آپ عدالت میں جائیں, مجھے ایک نوٹس بھیج دیں. اب آپ دیکھیں اس یہ جو ہماری حکومت ہے, جب لندن میں آپ نے سوال کیا, الزام لگائے اور لوگوں نے جب جواب دینا شروع کیا, تو وہاں کا دیکھ لیں فیصلہ کیا آیا. اس میں آپ کو کروڑوں روپے کا جرمانہ ادا کرنا پڑا, اس کے اوپر نہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سے اگر کوئی لفافہ صحافی ہے, کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے, کوئی آپ کو پیشائش کر رہا ہے, غلط رپورٹنگ کر رہا ہے, تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. آپ لے کے جائیں کورٹ آف لا میں لے کے جائیں, ہماری یونینوں کے پاس لے کے جائیں, اور مسئلے کا حل نہیں ہو تو پھر اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا. ٹھیک ہے آصف بھائی, آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے فرحان بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ تو ماشاءاللہ الیکٹرانک میڈیا سے بھی منسلک ہیں, اور کیا کہتے ہیں پرنٹ میڈیا سے بھی منسلک رہے, اور کافی عرصے سے اس فیلڈ کے اندر ہے. تو آپ نے کیا دیکھا اس حوالے سے کہ یہ جس طرح یہ کہہ رہے واقعی ابھی پریشر کا شکار ہیں سارے کے سارے لوگ؟ دیکھیں پہلے تو میں فرحان بھائی کی تمام باتوں کو سیکنڈ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امتیاز فرحان بھائی بہت سینئر صحافی ہیں, اور جو انہوں نے ابھی آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتائی ہے وہ ایسا ہی ہے, اس میں کوئی رد و بدل. اور باقی رہی بات, انہوں نے اچھی بات کہی کہ بھئی کوئی اگر ایسا مسئلہ ہے تو ہماری UJs موجود ہیں, ہماری یونینز موجود ہیں, لوگ موجود ہیں, آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم حکومتوں سے رجوع کرتے ہیں, عدالتوں سے کرتے ہیں, تو ہماری بھی یونینز موجود ہیں, آپ ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. تو وہ تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا آپ کی طرف آتا ہوں, سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ BBC پبلک نیوز بھی چلا رہی ہیں, تو سوشل میڈیا ہے کیا؟ کیونکہ میرے ناظرین تو اس وقت جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ سکے کہ سوشل میڈیا کیا. آپ تو مجھے یہ پتہ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی ہو 3-4 سال کا, وہ بھی اگر موبائل کے اوپر اس کی ماں جو ہے کچھ بنانا چاہے گی تو وہ پہلے اس کو موبائل دے دے گی کہ بھئی یہ اپنے موبائل کے اوپر یہ کر لو, یہ کھیل لو, یہ گیم دیکھ لو, یہ وہ. مطلب اتنا زیادہ سوشل میڈیا اس کے سے منسلک ہو گیا. یہ ہے کیا تاکہ میرے وہ ناظرین جو سوشل میڈیا نہیں سمجھتے وہ بھی سمجھ سکیں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر ایک چھوٹا بچہ اپنے موبائل میں ایک یوٹیوب چینل کریٹ کر سکتا ہے, لیکن اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں. جیسے کہ کچھ خواتین ہیں جو کہ کچن چینل بنا کے بیٹھی ہیں, کچھ بیوٹی ٹپس دے رہی ہیں, بہت سارے مختلف ٹاپکس ہیں, لیکن ہم جو اس پہ ورک کر رہے ہیں ہم نیوز پر کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک فار ایگزامپل اس طرح لے لیں کہ ہم ہر آرٹسٹ کو انٹرویوز بھی کروا رہے ہیں اس میں, اور انٹروڈیوس اس طریقے سے وہ آگے ہو رہا ہے جو کہ چھوٹا آرٹسٹ ہے ہم اس کو بھی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو ہر موبائل میں
चल सकती है, यानी कि हर किसी के हाथ में, और सोशल मीडिया को हर कोई देख सकता है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम जो चीज़ हम टीवी पे जाके देखें, लेकिन फारिग टाइम में वो ज़रूर हम यूट्यूब पे यूज़ कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका गलत फ़ायदा भी ना उठाया जाए। हाँ, उस पर तो मैं गुफ्तगू करता। अच्छा फरहान साहब, आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि मैं समझता हूँ कि वाकई सवालात के सिलसिले भी ये कहते हैं, आप कहते हैं कि हम अगर वहाँ सवालात करते हैं फिर इसके बाद वो लोग हम पे ये कहते हैं कि इस पर ज़्यादा प्रेशर है। तो इस वक्त जो आप देखते हैं कि जो स्लाइड चलती है चैनल के ऊपर, वो सनसनी खेज़ स्लाइड के हवाले से चलती है, और देखा ये गया कि अक्सर जो चैनल्स है, निजी चैनल्स, वो सबसे पहले ये कहते हैं सबसे पहली खबर, सबसे फलां हमारा भी कह रहा सबसे पहली खबर, वो भी कह रहा पहली खबर, ये भी कह रहा। ये क्या मतलब, किस तरह का ये माहौल आ गया? देखिए, इस पर गुफ्तगू हो सकती है और होती है, हम आपस में भी करते हैं, जब हमारे कन्वेंशंस होते हैं या हमारे वर्कशॉप्स होते हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, इस पर बात हो सकती है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी बाज़ार में आप जाएँ, वहाँ पर कपड़े की 2000 दुकानें हैं, तो हर दुकान वाला आपको वैसे ही बावजू और ऐसे उकड़ू होकर तो बैठा हुआ नहीं मिलेगा। हर एक का अपना अंदाज़ होगा, कोई अच्छे से कपड़े पहन के साइड पे बैठा होगा, किसी का अपना एक स्टाइल होगा। तो ये एक तरीका है कि अपनी जो न्यूज़ है उस पर अट्रैक्शन कैसे दिलवाई जाए। सनसनीखेज़ी के ऊपर भी कई बातें हुई हैं। देखेंगे, ये नया इशू नहीं है। मिसाल के तौर पे ये आपका कमाल होता है कि आप चीज़ को कैसे डेवलप करके आगे देते हैं। खबर, वहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई जलसा हो रहा है, वहाँ पे 100 जर्नलिस्ट बैठे हैं, वो 100 एक जैसे कवर कर रहे हैं, लेकिन आप किसी एक की खबर देखना पसंद करते हैं। नहीं यार, वहाँ पे सही आएगी, आपको फला चैनल पे ज़बरदस्त मिलेगी, कि वो उसकी मैकिंग जो है, न्यूज़ मैकिंग, वो ज़बरदस्त है। बिल्कुल इसी तरह आज तक वो डिफाइन नहीं हो सका। बहुत सारी खबरें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी खबर जो एक आम आदमी, आपका व्यूवर भी उसको समझे। एक खबर लगी जब ये जो बांग्लादेश का मसला चल रहा था, भुट्टो साहब के हवाले से, इधर तुम उधर हम, उस बुनियाद पे आज तक भुट्टो साहब के खिलाफ कैंपेन चलाई जाती है, जबकि वो सुर्खी निकाली गई थी। आप उसको सनसनीखेज़ी कह लें कि भुट्टो साहब ने अपने जलसे में कहा कि शेख मुजीब, अगर तुम उधर अक्सरियत में हो तो इधर हम अक्सरियत में हैं, जो कि रियलिटी थी, उस वक्त की हकीकत थी। तो जब ये खबर रिपोर्टर ने फाइल की, तो खबर की हेडलाइन क्या बननी चाहिए? हेडलाइन कमाल होती है। हेडलाइन बनाने वाले हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ऐसी कि आप उनके सामने खबर दें, वो ऐसी हेडलाइन निकालेंगे कि पूरी अगर खबर है, चाहे वो 1000 वर्ड्स की है, लोग पढ़ेंगे कि यार इसमें ये क्या है। तो वो अब्बास, हमारे अतर अब्बास साहब थे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, वो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने उस खबर के अंदर से ये लीड निकाली कि इधर तुम उधर तुम इधर हम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। वो आज तक होती है डिस्कस। अब इसको आप सनसनीखेज़ी भी कह सकते हैं, अपने काम की महारत भी कह सकते हैं, लेकिन ये तय है हमारे अंदर, एसओपीज़ बनी हुई है हमारे अंदर, जो उसको क्या कहना चाहिए, जो इसको कंट्रोल करने के तरीक़ेकार हैं, वो सारे ज़ाब्ते हैं कि जनाब बच्ची का नाम नहीं जाएगा अगर किसी के साथ रेप हुआ है या उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसका अगर मर्डर हुआ है तो चेहरा नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा। और ये जो नेशनल जो एक्ट, ये जो अभी जो बना था हमारे जो APS के सानए के बाद, उसमें भी ये सारी चीज़ें कि कौन सी चीज़ जाएगी, कौन सी चीज़ नहीं जा सकती। सेल्फ हमने अपने ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, लेकिन अगर कहीं आ जाती है ऐसी, उसके ऊपर हम खुद भी पूछते हैं, हमारी तंजीमें पूछती हैं और इदारे भी पूछते हैं। इदारों में बाकायदा ओम्बुड्समैन टाइप का एक एडिटोरियल बोर्ड अब बना है मीडिया के अंदर। और सिर्फ ये कि हम अगर प्रैक्टिकली गए तो आपको डॉन जो इदारा है उसमें मिलेगा, डॉन अखबार में, कि ओम्बुड्समैन है, बाकायदा वो उन चीज़ों को देखता है, और अगर किसी से कोई गलती हो जाती है उसको बाकायदा इदारे के अंदर नोटिस किया जाता है कि जनाब ये आपने ये गलती हो गई थी, ये गलती हो गई। इस पर बिल्कुल बात हो सकती है कि सनसनीखेज़ी नहीं होनी चाहिए, झूठी खबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, झूठी खबर कौन डिफाइन करेगा? अब इसके अंदर, अब मैंने एक चीज़ दे दी कि जनाब इसके अंदर, अब मिसाल के तौर पर हम इसमें पानी पी रहे हैं, बोले जी इसमें चाय थी, अब इसको कौन डिफाइन करेगा? अब मैं इसको तस्दीक कर सकता हूँ कि आया था या नहीं था। अब वो सामने अगर मुझसे कोई पूछेगा, मैं कहूँगा जनाब कब था चाय का, अब हम इसके ऊपर ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद आगे जाएगी ना बात। हम कहते हैं जो झूठा है, जो लघु खबरें दे रहा है, जो इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, किसी की इज्जत खराब कर रहा है, उसको बिल्कुल कोई कोर्ट ऑफ लॉ में भी लेके जाए, और हमारी तंजीमों के दरमियान भी उसको हम आपको टिप्स बता सकते हैं। अभी आसिफ से पूछ लें मुझसे, मैं टिप्स बता सकता हूँ कि जनाब हमारे यहाँ ये 2 नंबर का जर्नलिस्ट है, ये ब्लैकमेलर है, ये जो है धमकियाँ देके, ये खबरें लगा के, ये जनाब ये हाथ जोड़ के पैसे कमाता है, ये सारी चीज़ हमें पता है। मगर हम उस वक्त हैरान रह जाते हैं कि जब सरकार के अंदर कोई बंदा आता है तो उनके सबसे ज़्यादा करीब वही होते हैं।
اور وہی ان کو ابلائج کر رہے ہوتے ہیں, وہی الزام لگا رہے ہوتے ہیں. اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین. یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات, اور میری امتیاز صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. امتیاز صاحب, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے صحافی کے حوالے سے آپ کی گفتگو چل رہی تھی, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو لفافے کی سیاست, آپ نے ایک لفظ شروع کے اندر سے پہلے سوال پہ کہا, تو یہ لفافے والے صحافی جو ہے یہ بدنام نہیں کر رہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل کوئی لفافہ لیتا نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہر جگہ ہے, ہر شعبے کے اندر ہے. عدالتی نظام سب سے زیادہ ہمارے یہاں کویشچنیبل ہے نہیں ہے. ہمارے جو پولیس کا نظام ہے ہمارے یہاں, اور دوسرے نظام ہے سب جگہ. اس طرح ہم صحافیوں کو ہم نہیں کہتے کہ یہ مبرہ ہیں کسی الزام سے یا بڑے بڑے فرشتہ صفتیں, یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جو دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے, اور بھائی پوائنٹ آؤٹ کرو. جب ہماری کمیونٹی کے لیڈرز کہہ رہے ہیں, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کورٹ آف لاء میں جائیں, آپ جائیں, اور کیوں دے رہے ہیں پیسے, آپ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کچھ کر رہے ہیں تو دے رہے ہیں نا ان کو. اچھا پھر ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. اب 3 اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک تو کامن مین کی شکایت ہے کہ یار یہ صحافی بلیک میل کر رہے ہیں, تو کامن مین کو کون کرے گا بلیک میل, کون کس طرح سے ہوگا وہ کر کے. ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں سامنے. ایک جو ہوتا ہے سرکاری سطح پر کہہ رہے ہیں کہ جناب جو لفافہ صحافی جو ایک مشہور ہوا ہے کہ آپ کوئی بات کرنے لگیں گے, ارے یہ تو بھائی فلاں سے لفافے لیتا ہے, اور یہ تو فلاں سے لفافے لیتا ہے. اچھا بھائی لیتا ہے نا, تو آپ اس کو پروو کرو, آپ آگے جاؤ. ہم تو یہ تک کہتے ہیں کہ جب پرویز مشرف کے دور میں یہ اکاؤنٹیبلٹی احتساب کا جب نظام آیا تھا, تو اس کو آپ کو یاد ہوگا 3 جیم کے لیے کہا گیا, جرنلسٹ, جج اور جرنل, ان کا احتساب نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے ہماری کمیونٹی کی آواز اٹھی تھی کہ سب سے پہلے جرنلسٹ کا احتساب کریں بھائی. اور ہم میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے لیڈر صاحبان کے بیاف پر یہ مطالبہ کرتا ہوں احتساب عدالتوں سے بھی, اور احتساب نیب سے بھی, ہمارے جسٹس جاوید اقبال صاحب سے بھی, اور جو اس قسم کا احتساب کرنے والے لوگ ہیں, کہ بھائی سب سے پہلے ہم صحافیوں کا احتساب شروع کریں. بتائیں کہ کون کے پہلے کیا تھا اب کیا ہے. ہم تو خود کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی تحقیقات کریں, تحقیقات کیا کریں, ہمیں بھی بلائیں کہ جب آپ آمدنی سے زائد آپ کے پاس یہ اثاثے کہاں سے آئے, جیسے آپ سیاستدان سے پوچھتے ہیں. آپ کی ہمت نہیں ہے پوچھنے کی اصل میں, کیونکہ احتساب اس ملک میں ہو ہی نہیں رہا. احتساب پک اینڈ چوز. ابھی ایک ہمارے وہ دوست بھی ایک پنجاب سے میں بڑے اہم عہدوں پر رہے, انہوں نے بتا دیا کہ مشرف کے دور میں جو نیب کس طرح, جب مسلم لیگ کیو بن رہی تھی تو کس طرح بنی مسلم لیگ کیو, کہ بھائی کس طرح لوگوں کے آنا شروع ہوئے, کیسز نکلنا شروع ہوئے. پھر ان سے کہا گیا جو مسلم لیگ کیو کو جوائن کرتا گیا وہ سب کلیئر ہوتے چلے گئے. ابھی بھی آپ دیکھیں نا حکومت کے کتنے لوگ ہیں جن کے خلاف الزام آئے. اب مثال کے طور پہ عمران خان صاحب نے بھی ایک ہفتے پہلے کہا تقریر میں, اور جناب مجھ سے کہتے ہیں لوگ کہ میں اپوزیشن لیڈر سے اپوزیشن کے لوگوں سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتا, میں ایک کرپٹ جس کے اوپر الزام ہو میں کیسے ہاتھ ملا لوں. اور بھائی تو آپ کے ساتھ تو ٹیم بیٹھی ہوئی جن کے اوپر الزامات کی بھرمار ہے, ان کے وہ گود میں لے کے بیٹھے ہو آپ, تو سیدھا آپ کا خود فارمولہ خراب ہو گیا نا, خود فارمولہ غلط ہو گیا. ہم کہتے ہیں بالکل جو لفافے لیتا ہے بدترین, جیسے آپ نے کہا کہ صحیفہ, میں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں میرے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اور میں وہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں کھائی ہیں, اللہ رحیم و کریم نے 2 قسمیں کھائی ہیں. ایک وقت کی قسم کھائی ہے اس کے اندر, بالکل, تو ایک کھائی ہے قلم کی. تو میں تو ایک کا امین ہوں, آپ اور ہم ایک کے امین ہیں جو اللہ نے قسم کھائی ہے. اگر اس میں جو بد دیانتی کر رہا ہے, او بھائی اس پہ ایک تو اللہ کی لعنت ہوگی ہوگی, او بھائی آپ بھی کرو نا, آپ اس کو استعمال کرنے لگتے ہو. جو آپ کا طبلہ بجائے تو آپ کہتے ہو تو بہترین ہے, پھر اس کے ساتھ سارنگی نواز بھی اپنا آپ بیچ میں ڈال دیتے ہو, وہ تو آپ خوب ڈھول بجاتے ہو کہ نا وہ. آپ اس دور میں آپ دیکھیں نا کہ ان صحافیوں کو, ان اینکرز پرسن کو برا بھلا کہا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے, جن کی خود تعریف کرتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, اور جناب اس کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا, اس کی طرح کوئی. تو وہ پہلے صحیح کہہ رہا تھا یا آپ صحیح کہہ رہا ہے, یا پہلے غلط کہہ رہا تھا تو اب بھی غلط. آپ بالکل پورے کے پورے جذباتی ہیں ماشاءاللہ. میں ایک تھوڑا ماحول بنانے کے لیے, آصف بھائی بھی یہاں بیٹھے بڑے مسکرا بھی رہے. اچھا صحافی ڈرتا کس سے؟ یہ تو اگر آپ مجھ سے پوچھ لیں پھر صحافی اس سے بھی پوچھے گا. دیکھیں صحافی کسی سے بھی نہیں ڈرتا بیوی کے علاوہ. اچھا بیوی بھی ایک ہی ہونی چاہیے صحافی کی؟ اگر اس کی زیادہ ایک سے زائد
उन सबसे डरेगा वो। अच्छा, हाँ, और है हमारे कई दोस्त हैं जिनकी एक से जाहिर है, अपना तो एक ही और वही सही चल रहा है, उसी ने सीधा करके रखा हुआ है। अच्छा ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त माशाल्लाह आप प्रिंट मीडिया से बहुत जब भी पूछे ना, वो भी तो दिल की बात बताए ना, किससे चले करते हैं। दिल की बात आप भी बता दें आसिफ भाई, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इम्तियाज़ भाई ने सही कहा। जो जेन्युइन और सहाफ़ी जो होता है ना, उसकी बीवी एक होती है, असल में उसकी बीवी एक होती है, वो दूसरी तो कर ही नहीं सकता बेचारा। तो और अगर दूसरी भी है तो वो जाहिर सी बात है उसी से ही डरता है, और बाकी किसी से नहीं डरता है, ये तो तय है। मतलब साफ़ी अगर सबसे ज़्यादा डरता है तो वो बीवी से डरता है। और ताकत भी बीवी है। अच्छा, घर में हमारी ताकत, अगर माँ बाप तो होते ही हैं, बहन भाई भी होते हैं, माँ बाप के बाद अगर कोई ताकत है घर में हमारी, तो वही हमारी वो है कि जब हम जाते हैं तो वो हमारे पे अगर कोई इल्ज़ाम कोई चीज़ लग भी रही है तो वो फिर हमारे स्ट्रेंथ बनाती है कि नहीं, ये वो चूंकि मतलब एक गाड़ी के दोनों पहिए अगर सही तरीके से चल रहे हैं तो गाड़ी और पंक्चर भी हो तो अगर हम पंक्चर हो गए तो घसीटती रहती है, हम नहीं घसीट सकते उसको। जैसे आपको पता है कि एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये तो आपने भी सुना होगा और ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक मर्द के पीछे जो ना एक औरत का हाथ ज़रूर होता है। तो वो जाहिर सी बात है वो वाइफ ही होती है, माँ बाप नहीं होते तो उसके बाद उसी का नंबर आता है, तो उसका हाथ होता है। अल्लाह से डरता है आदमी, और अगर बिल्कुल तो जाहिर सी बात है अल्लाह और उसके रसूल से हर कोई डरता है। उसके बाद अगर हम साफियों में तो हम तो, और बाकी तो हम किसी से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही घूमते रहते हैं शहर में। अच्छा, मेरे आपसे एक और सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि मेरे वो नौजवान जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं और वही चाहते हैं कि हम भी सहाफ़ी बने, और उसके लिए क्या ऐसा करना चाहिए और हमें इस फील्ड में आने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक अच्छे रिपोर्टर के क्या औसाफ है? क्योंकि आप प्रिंट मीडिया से भी काफ़ी रहे हो और अभी अब माशाल्लाह अब जाके बैठना शुरू हुए, नहीं तो फील्ड के अंदर आप बहुत थे, तो उसके क्या यानी औसाफ होने चाहिए? किस तरीके से एक रिपोर्टर जो होता है वो किस तरह से अपनी रिपोर्टिंग करे और किस तरीके से सारी चीज़ों को एक्सपोज करे? देखें, एक रिपोर्टर हो या एक कैमरामैन हो, अगर पहले तो वो एक इंसान माइंड बनाता है कि अगर मुझे सहाफ़ी बनना है तो उसके लिए वो मास कम्युनिकेशन करता है, तो अब वो भी इदारा मैंने सुना है शायद बंद हो गया है, पता नहीं है या नहीं है, वो आईआर हो गया इंटरनेशनल। तो काफ़ी बच्चे उधर पढ़ते थे, मैं बीच में गया यूनिवर्सिटी तो वहाँ मेरा लेक्चर भी था। तो अब जो है जो सहाफ़त का इस वक्त जो हाल है वो सबके सामने है। जब से सोशल मीडिया आया तो जो एक अखबार की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो वक़्त थी वो थोड़ा उसका ग्राफ थोड़ा नीचे आया है सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि कुछ चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया नहीं दिखा पाता वो सोशल मीडिया पर आ जाती है और उसको लोग पसंद करते हैं। वो बिल्कुल ऐसा है कि काफ़ी इश्यूज़ ऐसे हैं, वो आपको भी पता है कि सोशल मीडिया पर आते हैं और वो बड़े हाईलाइट होते हैं और फिर उसको चैनल्स भी बाकायदा उसको फिर करते हैं। और सहाफ़ी के लिए ये है कि अगर उसको आना है तो वो कम से कम नेक नियति से आए, ये ना हो कि वो किसी गलत रास्ते पर आ जाए और फिर वो सहाफ़ी तो बन जाएगा मगर वो फिर कितने दिन रहेगा, आप भी समझते हैं उसको। तो देखें ना, हमें इतनी उम्र हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड यही है, फ़रहान भाई को इतना अरसा हो गया, तो हम अल्लाह का शुक्र है आज किसी से भी आप हम ये कहते हैं कि हम पे कोई रख दे कि भाई इन्होंने 500 रुपये लिए तो आप हमें जो कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है, हमने इस शहर में शहर के लिए काम किया, मुल्क के लिए काम किया, ख़ासकर हमने मुल्क के लिए काम किया, और आज जो कुछ भी है हम और इस मुल्क की वजह से, ये मुल्क है तो हमें, और मुल्क ही नहीं है तो फिर हम कहाँ से हों। ठीक है, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि इस वक्त जो परेशानियां हैं, जो मसाइल फ़रहान साहब से भी आज से भी। अच्छा, सोशल मीडिया की तरफ आता हूँ कि सोशल मीडिया में क्या आसानियाँ पैदा की? सर सबसे पहले तो सोशल मीडिया में ये आसानियाँ पैदा की गई हैं कि हम हर उस जगह जाते हैं जहाँ पर बड़ा चैनल कोई नहीं भी पहुँच पाता, यानी कि कोशिश तो होती है, वैसे तो मेरे ख्याल से हमारे जो सैटेलाइट चैनल हैं, बड़े चैनल्स हैं, वो हर जगह पहुँचे हुए होते हैं और सबसे पहले खबर को हाईलाइट कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि मेरी जो कोशिश होती है, मैं अपनी कोशिश बताती हूँ आपको, कि मैं उस जगह जाती हूँ जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा होता। यानी कि मैं उन गोठों में भी गई हूँ, जैसे कि आप देख लें कि गोराम गोट एक नाम है गोट का, और वहाँ पर कोई नहीं जाता। जब मैं उस जगह पर गई हूँ, मुझे किसी ने बताया कि उनको घर से निकाल दिया गया घसीट के, तो मैंने जितना मैं कर सकती थी, मैंने थाने की हेल्प ली, मैंने जहाँ की केडीए के ऑफिस की हेल्प ले सकती थी ली, और उस फैमिली को वापस उनके घर में बिठाया। तो बस वहाँ नहीं जा सकते थे लोग, या वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि वो अपने लिए पर्सनली मीडिया सेल बुलवाएं या मीडिया से रिलेटेड लोग बुलवाएं। तो मेरी कोशिश होती है उन लोगों की मदद करूँ। दूसरी बात, आसिफ भाई की तरफ भी आऊँगी मैं। आसिफ भाई ने कहा कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है।
تو یہ اس بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ ایسا حقیقت ہے، لیکن میں وہ کامیاب عورت ہوں جس کے پیچھے ایک آدمی کا ہاتھ ہے. میرا نہیں ہے کم از کم. آپ کا نہیں، میرے شوہر کا ہے. دیکھیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایک مسز ایک وہ چیز ہوتی ہے جو پنچر گاڑی کو بھی گھسیٹ کے لے جاتی ہے. میں آپ سے وہ سوال کرنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا مجھے علم نہیں ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے میں نے وہ سوال بھی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ اس وقت وہ رول ادا کر رہے ہیں جو کہ اکثر مسز کر رہی ہوتی ہیں، گھسیٹ رہی ہوتی ہیں، لیکن میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بھرپور تعاون رکھتی ہوں. ایک فرحان بھائی آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو صحافی کے مسائل ہے، صحافی جو ہے خبر لے کے آتا ہے، اندر جاتا ہے بم دھماکوں کے اندر بھی، اس کے اندر بھی ساری چیزیں لے کے، تو کیا صحافی کا جو مقام ہے، جو صحافی کو جو چیز حکومت کے حوالے سے ملنی چاہیے، کیا مل رہی ہے؟ نہیں، قطع نہیں. دیکھیں ایک ایکریڈیشن کارڈ بنتا ہے ہمارے، جو کہ پہلے کسی زمانے میں جب میں جرنلزم میں آیا تھا تو اس کارڈ کے بعد میں ایئرپورٹ پہ اپرن تک جاتا تھا. اپرن مینس کہ جو سیڑھیاں لگتی تھی وہاں تک جاتا تھا. اس کے بعد جب جونیجو صاحب کو ڈسمس کیا گیا، اس کے بعد صورتحال آہستہ آہستہ خراب ہوئی، اور اب وہ کارڈ ایکریڈیشن کارڈ ایک نمائشی طور پر رہ گیا ہے، شاید ریلوے کارڈ کے علاوہ وہ کہیں استعمال ابھی نہیں ہوتا، جس میں لکھا ہوتا ہے. یہ آپ نے جو بات کی ہے اسی کے اوپر ہمارا ایک وہ چل رہا ہے، بڑا اسٹرگل بھی اسی پہ چل رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں جی جو مملکت ہے اس کے 4 ستون ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہے 4 ستون، ہم خواہ خواہ نام نہاد ہے کہ جی صحافت 4تھا ستون، کوئی ستون نہیں ہے آئین کے اندر، کہیں نہیں لکھا ہوا. ہم کہتے ہیں لکھیں آپ مقننہ جو لیجسلیشن کرتی ہے، اسمبلیز کے لئے مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، 3 ستون ہیں پاکستان کے آئین میں مملکت کے. ہم 4تھا ایسے ہی ہمیں کہا جاتا ہے ٹکون ریاست ہے پاکستان کی، 4تھا ستون آئین میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، جس کو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ، ہم کہتے ہیں لکھیں. مثال کے طور پہ کوئی پولیس والا یا پولیس افسر اگر کہیں چھاپا مارنے جاتا ہے، نیب آفیسر کہیں چھاپا مارنے جاتا ہے، یا اینٹی کرپشن کوئی بھی ادارہ اپنے کام کرنے جاتا ہے، اس کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے تو قانون کہتا ہے کہ اس کے اوپر یہ دفعات لاگو ہوں گی اور یہ ریسٹرکشنز ہوں گی، لکھا ہوتا ہے. اب میں جب کام کرنے جاتا ہوں، میرے پاس ایکریڈیشن کارڈ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ تمام اداروں کو ہدایات لکھی ہوتی ہیں اس کے اندر کہ میں ڈیوٹی کے دوران مجھے فیسیلیٹیٹ کریں گے، مجھے روک دیا جاتا ہے. تو وہ میں وہاں پہ کیوں نہیں ہے کہ مجھے اگر کوئی کام سے روکتا ہے اور میں اپنا کام کر رہا ہوں تو اس کے اوپر بھی دفاعات آنی چاہیے. اس کے اوپر ہم ایک ہماری جو تنظیم ہے اس کے اوپر کام کریں گے، یہ نہیں کرنے دیا. اب رائٹ ٹو انفارمیشن ایک لا بنا ہوا ہے کہ میں اگر کوئی چیز انفارمیشن حاصل کرنا چاہوں تو میں ایک اپلیکیشن دوں گا اور اس کے لیے مدت دی ہوئی ہے کہ اتنے دن میں مجھے جواب ملنا ہے. نہیں ملے گا تو میں اس کو جو امبوڈسمین ہے اس کے خلاف، اس ادارے کے خلاف کمپلین کروں گا. وہ امبوڈسمین کے اوپر بھی بائنڈنگ ہے کہ اتنے دن کے اندر اندر مجھے جواب دے گا، لیکن اس کے بعد اس میں ڈیلے کافی سارا ہوتا ہے. تو یہ ہے بالکل کہ ہمیں مثال کے طور پہ میں جب یہ طالبان، اس سے پہلے 96 سے پہلے جب مجاہدین تھے، جب بھی عراق وار میں اور کئی جگہ جانا ہوا، ہم ایک دفعہ افغانستان میں تھے اور وہاں پر آئی تھنک مجاہدین کا دور تھا، تو جو ابروڈ سے جو جرنلسٹ آئے ہوئے تھے ان کی یہ لٹل اس تک کے جو ہے نا ان کے انشورنس ہوئی ہوئی تھی، اور وہ جو اماؤنٹ بتا رہے تھے وہ تو اگر 10 دفعہ مر جائے پاکستان کا صحافی، شہید ہو جائے 10 مرتبہ، تب بھی اس کو اتنا، اس کو صرف ایک اس کی فنگر کے لیے جو ہے وہ ساری انشورنس تھی. یہاں پر کیمرہ جو ہے وہ انشورڈ ہوتا ہے، جو کیمرے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے کیمرہ مین، جو فوٹوگرافر کھڑا ہے یا ادھر جو اس کا رپورٹر ہے، اس کے اوپر کوئی بھی وہ نہیں، اس کا کوئی بھی انشورنس نہیں ہے. تو یہ ہونا چاہیے. اس کے جب ہمیں اکاؤنٹیبل بناتے ہیں، آپ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو میرے پاس اختیارات ہونے چاہیے، بغیر اختیارات کے ساری چیزیں. اب یہ جیسے آپ سوشل میڈیا کا ایک ٹرم یوز کی گئی ہے نا، یہ جرنلزم کو ڈیموٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا. جناب سوشل میڈیا ایک ڈفرنٹ تھنگ، جرنلزم ایک علیحدہ چیز ہے. جرنلزم میں بھی جو ہم نے سینئر سے سیکھا ہے، رپورٹر ایک علیحدہ چیز ہے، جرنلسٹ ایک علیحدہ ہے. رپورٹر جسٹ وہ ہے جو رپورٹ کرے گا کہ جناب یہ ہوا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. جرنلسٹ وہ ہے جو وہ پورا آل دا ورلڈ ساری چیزیں کرے گا، بس ہر بندہ ساری چیزیں. یہ خاص طور پہ کیا گیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہم نے یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کو بھی لکھا ہے. اور یہ میں بار بار کہتا ہوں، ایک میں یہ بات کر لوں کہ جو سوشل، جیسے یہ جو کورونا چل رہا ہے، اس میں ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے سوشل ڈسٹینس. یہ بھی میں کہتا ہوں یہ ایک مبینہ سازش ہے پورے عالم کے خلاف. اس کی بات یہ، میرا آپ کا سوشل ڈسٹینس ہو ہی نہیں سکتا، فزیکل ڈسٹینس ہو سکتا ہے. تو فزیکل ڈسٹینس کو سوشل ڈسٹینس کا نام دینے کے پیچھے بھی شاید کوئی نہ کوئی چیز تھی جو اب آئے گی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ. اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین. یہاں لگیں ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ
ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات. اچھا، آپ سے بات ہو رہی تھی اور آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے اور پھر اس کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے. میں آصف بھائی کو چھوڑ کے سوشل میڈیا کا جب سوال آ گیا تو اس طرف جاتا ہوں. سمیرا کی طرف. سوشل میڈیا جس طریقے سے کہہ رہے کہ ایک خبر ہوتی ہے، اس خبر کے اندر بڑی افراتفری بھی پھیلا دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایک کلپس بنا کے اس میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ جس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ 1 مہینے پہلے کی خبر ہوتی ہے، 8 دن پہلے کی خبر ہوتی ہے، وہ چلاتا ہے، پھر اس کے بعد افسوس کرتا ہے یار یہ میں نے چلایا، یہ کیا. مطلب آدمی ذہنی مریض ہوتا چلا جاتا ہے. ذہنی مریض ہو جاتا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اچھا، سوشل میڈیا میں نا کچھ ایسے ایشوز بھی چل رہے ہیں جیسے کہ تھمبنیل جو ہوتا ہے اس کے اوپر وہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی آج شیر نے چیتے کو مار دیا، لیکن جب پوری ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں اینڈ ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا میں عموماً دیکھ رہی ہوں، لیکن ہمارے تھیم جو ہے وہ اس طرح کی بالکل نہیں ہے. جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے اسی تھیم کو تھمبنیل پہ دیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس طریقے کے ٹاپکس جو ہیں وہ فنی چینلز پہ دیے جا رہے ہیں میرے خیال سے، کہ فنی جو ہوتے ہیں اس میں تھمبنیل کچھ اور ہوتا ہے اور اندر ویڈیو کچھ اور ہوتی ہے. اچھا آصف بھائی، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں آزادی صحافت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت آزادی ہے بالکل خبر، کیونکہ سٹارٹ کے اندر فرحان بھائی نے تو بالکل اپنے طریقے سے تو کہہ دیا کہ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی بھی وہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کتنی فیصد آزادی ہے اور کتنی فیصد نہیں ہے؟ چلے یہاں اس سوال کو میں کچھ تھوڑا سا اس طرح گھما کے کر لیتا ہوں. بھائی دیکھیں، جو صحافت ہے وہ تو بالکل ہی اب آزاد ہو گئی ہے. عمران خان نے آ کے اس کو بالکل آزاد کر دیا. جو رہ گیا تھا وہ عمران خان نے آ کے کر دیا. ریاست میں آزاد صحافت ہو رہی ہے. تو دیکھیں نا، اس سے پہلے بھی ہم صحافت کرتے تھے، اتنے ہمارے سینئرز لوگ کام کرتے تھے. آج وہ نہیں ہے اس دنیا میں، کیونکہ جو بیچ میں حالات کریٹ ہوئے صحافت کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہیں. کئی چینلز بند ہو گئے، کئی اخبارات بند ہو گئے، اشتہارات بند ہو گئے، فنڈنگ بند ہو گئی. تو صحافت کہاں رہی ہے اب تو بس یہ لوگ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، صحافت کو تو اب دیکھتے ہی نہیں ہیں. اور جس طرح سے جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے صحافیوں کے حالات ہیں، جو سیلریز کا معاملہ ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے. کئی اداروں میں سیلریز لیٹ ہیں، کہیں دے ہی نہیں رہے، کہیں کہہ رہے ہیں کرنا ہے تو کرو ورنہ جاؤ. تو اب صحافت دیکھیں نا، ہم نے تو اتنے عرصے کام کیا، ہم نے جاب کی، اسی جاب سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، ہم نے تو کبھی اس طرح سے ایسے حالات کبھی بھی نہیں دیکھے جو آج ہے، جو پچھلے 3-4 سالوں میں ہو گئے. اس سے پہلے کبھی ایسے حالات نہیں ہو صحافیوں کے لیے. اور جیسے فرحان بھائی نے کہا، بم بلاسٹ کا آپ نے سوال کیا، آج ہمارا ایک صحافی جو موٹر سائیکل پہ جا کے کیمرہ لے کے وہ جا کے کھڑا ہو کے کوریج کرتا ہے. آپ باہر ملکوں میں دیکھیں نا، کہیں بلاسٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو پتا ہے نا، ریبن لگا دیتے ہیں اور پھر اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمارا جو کیمرہ مین ہے وہ بیچارہ جب بلاسٹ ہو رہا ہے وہیں کھڑا ہوا، پھر ایک اور بلاسٹ ہو رہا ہے، وہ تو اس کو اللہ بچا رہا ہے. اس کو مجھے اللہ نے 3 بار زندگی دی ہے ٹوئنس بم دھماکوں میں، تو یہ اللہ نے مجھے بچایا، ورنہ تو میں نے نہیں بچنا تھا. لائف جیکٹ ہوتی ہے، ہر چیز دیکھیں نا، ہر چیز ہوتی ہے، انشورنس ہوتا ہے. جیسے فرحان بھائی نے کہا کہ یار کیمرے کا انشورنس ہے، بندے کا انشورنس نہیں ہے. تو اس آواز کو فرحان بھائی، آپ تو 6 مرتبہ صدر رہ چکے ہیں کراچی پریس کلب کے، اس آواز کو کیوں آگے نہیں اٹھایا؟ جبکہ آپ جو ہے بقول آپ کے کہ ہم کسی بھی سیاستدان سے جب سوال کرتے تو اس وقت تو آپ سب سارے سوالات کرتے رہتے. تو صحافی کے حوالے سے یہ جس طرح جیکٹ کی بات کی گئی، اس طرح کے سوالات کیوں نہیں کیے، کیوں آپ کو پرووائڈ نہیں ہوئی؟ کئی کمیشن جو بنے اس کے اندر بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں. متعدد مرتبہ ڈیمانڈز موجود ہیں اور ان ریٹن ڈیمانڈز موجود ہیں. بات یہ ہے کہ جو کرنے والا، مثال کے طور پہ آپ کا میرا کوئی اختلاف ہو جائے تو عدالت اس کو سالو کرے گی، یا اگر جھگڑا ہوگا تو تھانے دار. جب وہی اپنا کام نہیں کریں گے تو آپ کا میرا جھگڑا تو چلتا رہے گا. اب ہم بولے یار ہمارا جھگڑا کوئی تو حل کرائے گا، یا تو پنچایت حل کرائے یا ساری چیزیں. یہ ڈیمانڈ مستقل بنیادوں پہ چل رہی ہے. کس جگہ پہ آپ نے صوبائی حکومت کی سب جگہ، قومی جو فیڈرل گورنمنٹ کہہ لیں، آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کہہ لیں، صرف یہ الوی صاحب ہی نہیں، اس سے پہلے 2-3 صدور جو ہم جب کبھی پروگرام ہوتے ہیں ہمارے، جب وہاں پہ کوئی ڈنر یا کوئی ایسا ہوتا ہے یا کوئی تقریب ہوتی ہے، کنونشن ہوتا ہے. 2019 میں جب میں پریزیڈنٹ تھا کراچی پریس کلب، تو اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ایک میٹنگ ہوئی تھی اور نیشنل لیول پہ اس کو پہ یہ عارف الوی صاحب تو دوست تھے ہمارے، یہ آصف بیٹھا، ہم سب بیٹھے، ہم تو ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے کہ وہ تھے، یہ فواد چودھری صاحب اس وقت بھی انفارمیشن منسٹر تھے. تو یہ سارے وہاں پر بھی یہ بات ہوئی تھی
کہ جناب یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. ہاں بالکل ہوگا, ایسے ہوگا. دیکھیں ہم ہندوستان کی بہت ساروں کی باتیں کرتے ہیں, ہندوستان انڈکٹ کرتا ہے اپنے میڈیا میں, اور میڈیا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جی جو خبریں پڑھ رہا ہے, وہ ایک 40 سیکنڈ کے کلپ جو اچھے بنتے ہیں اس کو پیمنٹ کرتے ہیں, سافٹ لون دیتے ہیں. ساری پوری دنیا میں اپنی 200 کی ساڑی وہ 2000 میں بیچ رہے ہوتے ہیں, صرف کس لیے, گلیمرائز کر کے. اور ہم تو آپ سے کچھ بھی نہیں ڈیمانڈ چاہ رہے نا. ابھی یہ فواد چودھری صاحب آئے تھے کراچی پریس کلب, ہم نے انوائٹ کیا تھا, اور وہ اس پر ایک بات بتا رہے تھے, اور انہوں نے وہ تقریر میں بھی یہ بات کی تھی جب بجٹ اسپیچ میں, کہ فیس بک 10 سے 12 روپے کا لے کے گیا ہے بزنس پاکستان سے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کہا ہے فیس بک کو کہ پاکستان میں اپنا آفس کھولیں, نہیں تو ہم فیس بک بند کر دیں گے. میں نے فواد چودھری سے جوڑ کر کہا, ظاہر ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح بالکل, میں کہا یار چودھری صاحب یہ بتائیں فیس بک کو بند کرنے کی طاقت ہے ہم میں؟ قطعاً نہیں ہے. 2 گھنٹے نہیں بند کروا سکتے ہم. وہ ہمارے اگر یہ 10-12 ہمارے جو آپ کی انڈسٹری ہے, ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہماری جو انڈسٹری ہے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری, اگر ہم اس پہ اس طرح کی پابندیاں نہیں لگا رہے ہوتے تو یہ 12 ارب روپے میں سے 8-9 ارب روپے کا بجٹ تو 8-9 ارب روپے کا بزنس تو ہمیں مل رہا ہوتا نا, ہمارے میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کو, پرنٹ میڈیا کو. یہ رونا دھونا نہیں ہوتا. یعنی ابروڈ چلا جائے پیسہ. 12 ارب روپے کا مطلب ہے جو اب ہمارے کیلکولیشن کے مطابق 18, اب یہ جو ورلڈ کپ, یہ 2020 کپ ہو رہا تھا, ہمارے دوستوں نے بتایا کہ جو آپ مختلف اسپورٹس چینل ہیں اور یہ جو فیس بک وغیرہ پہ کم سے کم 28 سے 30 ارب روپے کا وہ بزنس لے کر گئے. اگر اس کو آپ کنورٹ کریں ڈالر میں تو اس کا مطلب اتنا ڈالر پاکستان سے چلا گیا. آپ اس کے اوپر خوش ہیں, اس کے اوپر مطمئن ہیں. پاکستان جو آپ کا جو ایک جیسے آصف بول رہا تھا, پاکستان کے لیے ہمیں کسی کے تمغے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہ ہمیں کسی کے اسکرپٹ کی ضرورت ہے. ہم وداؤٹ اینی اسکرپٹ پاکستان کی سالمیت کے لیے, اس کے استحکام کے لیے بولتے ہیں, لڑتے ہیں. اور بھائی اگر آپ ہمارے گلے میں ہاتھ ڈال دیں گے, ہمارے رزق کے اوپر, ہمارے روزگار کے اوپر, ہمارے بچوں کے رزق کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو آپ بھی نہیں اچھے رہیں گے. تو ہم نے یہ کہا, میں نے کہا یار اگر یہ 12-15 ارب روپے کا بزنس یہاں پاکستان میں ہو رہا ہوتا تو کیا ہوتا. آپ یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی نا. اب آپ دیکھیں کہ میں نے اور آپ نے مطلب یہ کہ جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے کتنے قومی ترانے لکھے, کیسے نغمے لکھے, کیسے ڈرامے لکھے جو آج بھی زندہ ہے. کس لیے لکھے؟ پاکستان سے محبت میں لکھے نا, بغیر کسی اسپانسرشپ کے لیے لکھے. اور دنیا بھر میں تو اسپانسر کیا جاتا ہے اس قسم کی چیزوں کو. تو ہم کہتے ہیں پاکستان, یہ جو ہماری بہت ایک بات ہوتی ہے حکمرانوں کی طرف سے کہ پاکستان میں ہائیبرڈ وار اور 5th جنریشن وار ہے. ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ 5th جنریشن وار اور ہائیبرڈ وار پاکستان کے میڈیا کے خلاف چل رہی ہے, کیونکہ پاکستان کے میڈیا کا گلا گھوٹا جا رہا ہے عالمی سطح پر بھی. اچھا آصف بھائی, آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور مجھے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ وقت کمی کی وجہ سے فرحان بھائی ماشاءاللہ پورا پریس کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے کیا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک آدھ پروگرام اور کرنا پڑے گا فرحان بھائی کے ساتھ. اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کس طرح کی فیسلیٹ چاہتے ہیں آپ حکومت کے حوالے سے, لوگوں کے حوالے سے, ریسپیکٹ کے حوالے سے, صحافی کو کیا عزت ملنی چاہیے؟ مختصراً اس کا جواب چاہیے. دیکھیں پہلے تو اس کی جاب سیکیور ہونی چاہیے. جو صحافی کام کر رہا ہے, کیمرہ مین, رپورٹر, اس کی جاب سیکیور نہیں ہے. وہ کانٹریکٹ پہ کام کر رہا ہے, پرماننٹ نہیں ہے. اور وہ جب چاہیں اس کو, وہ بیچارہ کھانا ٹفن لے کر آتا ہے, شام میں پتہ چلا اس کو بولا بھائی آپ آج سے ختم. اس کی جاب ہی سیکیور نہیں ہے, تو باقی وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو کس طرح مطلب آپ حکومت کے حوالے سے کیا چاہتے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے, آپ نے یہاں تو بات کر لی اپنے چینل کے حوالے سے کہ بھائی ہم کہیں بھی سیکیور نہیں, کہ کسی طریقے سے بھی کل وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جائیں. بھائی گورنمنٹ جب پمرا بنا سکتا ہے, ساری چیزیں ریگولائز کر سکتا ہے, تو ہمارے لیے کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ ادارے کیوں نہیں کر سکتے؟ گورنمنٹ جب چاہے کر سکتی ہے, کیوں نہیں کر سکتی؟ جبکہ ابھی فرحان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد جائیں گے, یہ بات کریں گے. ماشاءاللہ ان کے ذہن میں کل کنونشن ہے, اس کے اندر یہ ساری بات ایکسپوز ہوگی تو شاید ہو سکتا ہے اس کا کوئی فیڈ بیک اچھا, اللہ کرے, مگر آج تک تو ایسا ہوا نہیں. اگر اب ہو گیا تو میں سمجھوں گا بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہیے اور کس احتیاط کرنی چاہیے اس کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر؟ کیونکہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, ہم تو دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت اچھی بھی چیزیں ہیں اور بہت نیگیٹو چیزیں بھی ہیں. نیگیٹو چیزیں کچھ زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اس کو کس طرح احتیاط کیا جائے؟ آپ اپنے اس لینگویج میں بتا دیجیے گا. دیکھیں سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے ہم خود تو بڑے تو کوئی احتیاط نہیں کر سکتے, لیکن بچوں کو میں سمجھتی ہوں کہ ہرگز سوشل میڈیا کے حوالے سے تھوڑا دور رکھنا چاہیے, کیونکہ سوشل میڈیا میں ایک طرح کی چیزیں ہرگز نہیں آتی.
ٹھیک ہے, پہلی بات ہمیں بچوں کو دور رکھنا چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ یوٹیوب جو ہے ہمیں ایک ٹارگٹ دیتا ہے جس میں نہ ہم وائرل بلڈ دکھا سکتے ہیں, نہ ہم کوئی جیسا کہ کسی موقع پر پہنچتے ہیں وہاں کوئی واردات ہوئی ہوتی ہے, نہ کوئی اسلحہ دکھا سکتے ہیں, یعنی کہ ہم نے اس کو بلر کرنا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو سیف کرنے کے لیے ہمیں ایک سوشل میڈیا ٹارگٹ دیتی ہے, ہم ہر چیز کو کھول کر نہیں دکھا سکتے. تو پہلا تو یہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا یوز کرنا اچھی بات اس لیے ہے کہ سوشل میڈیا سے آپ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا سے آپ انٹرٹین بھی ہو سکتے ہیں, سوشل میڈیا سے آپ نیوزز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کہ وہ فیک نہ ہو تو, کیونکہ سوشل میڈیا پر فیک بھی ہوتی ہیں. اب میں خود سوشل میڈیا سے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ سچ ہوتا ہے, اس میں کچھ جھوٹ بھی ہوتا ہے. بہت سارے مختلف چینلز پر میں نے بہت سارے ریویو دیکھے, لیکن بعد میں ان کا رزلٹ ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا. تو لیکن ہماری جو ہے بالکل مختلف کام ہے, تو بس اس حوالے سے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی. اچھا فرحان بھائی, کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہمارے اس یوتھ کو, ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے جو دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین کو, اور کس طریقے سے؟ صرف کانفیڈنس دیں اپنے یوتھ کو, باقی کچھ بھی نہیں ضرورت ہے. میں اصغر خان صاحب جو انتقال ہو گئے ان کی بات سے متفق ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بعد میں پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ آپ کا ایکسپیرینس لے کے پیدا ہوتا ہے, آپ سے زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اب میں نے جو کچھ ایکسپیرینس اپنی زندگی سے لیا, میرا بیٹا ہے یا آصف کا جو بچے ہیں بیٹے وغیرہ, وہ سارا ہمارا ایکسپیرینس ان کے پاس آلریڈی موجود ہے. اب وہ ہم سے آگے کا ایکسپیرینس حاصل کریں. صرف آپ یوتھ کو وہ دیں, کانفیڈنس دیں. ہمارے گھر میں بھی پورا میرے بیٹا, میری وائف کے موبائل کے اوپر کوئی کوڈ نہیں ہے, کوئی لاک نہیں ہوتا, کسی قسم کا نہیں ہو. وہ جو جس کو دیکھنا چاہے دیکھ لے, لیکن آج تک میرے بیٹے نے یا میری وائف نے میرا فون کبھی اٹھا کے نہیں دیکھا ہوگا, میں نے کبھی نہیں دیکھا. آپس میں کانفیڈنس جب آپ بلڈ کر لیں گے تو وہ کانفیڈنس کبھی شیک نہیں ہوگا. کبھی جو ہے آپ اس سے ڈسکس کریں, آپ اس سے بات کریں, آپ اس سے کریں کہ بھئی یہ کیا ہے, کس طرح سے کر کے پازیٹیوٹی کے ساتھ بات کریں. کوئی حد نہیں ہے. جب ہم نے جو حرکتیں کی ہیں بچپن میں, ہم یہ کہیں کہ یہ والا بچہ نہیں کرے گا تو پھر ہم بے وقوف ہیں یا ہم بے وقوف ہیں. جیسے بھائی کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر وہ آنا چاہتا ہے اور کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کم از کم ملک کے لیے کرے, اپنے روزگار کے لیے کرے, نیک نیتی کے ساتھ کرے. یہ نہ ہو کہ وہ دیکھیں نا, دو راستے ہوتے ہیں, ادھر بھی پھر آدمی پھر دوسرے راستے پہ چلے جاتا ہے. تو دوسرے راستے پہ وہ وقتی طور پہ تو جا سکتا ہے, مستقل طور پہ نہیں ہو سکتا. اگر مستقل طور پہ اس کو رہنا ہے تو نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ اس کو کام کرنا پڑے گا, لائل ہو کے. جی آپ کیا دینا میسج چاہیے؟ سر میرا میسج تو یہی ہے کہ اگر ہم ایک اچھے صحافی اور اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو پہلے خود کا انسان بننا بہت ضروری ہے, جو کہ انسان ہی دوسرے کے درد کو سمجھ سکتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پہلے خود میں وہ فیلنگ رکھے دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے کی, اس کے بعد سامنے والے پر ڈیولپ کرے. فرحان صاحب بہت شکریہ, آصف صاحب بہت شکریہ, سمیرہ صاحبہ بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور اس کے اندر فرحان صاحب بڑے جذباتی ہوئے اور جذبات کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. بات یہ کہ جب دل میں جب جستجو ہوتی ہے اور اپنے وطن کی, جب آدمی وہ سوچتا ہے کہ میں اپنا پاکستانی ہوں اور اپنے وطن سے محبت کرنے والا, اور ایک سچا صحافی جو ہوتا ہے وہ اس کی آواز بھی ایسے ہی ہوتی ہے, وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے جس سوائے بیوی کے حوالے سے. اور اس کے حوالے سے بھی میں یہ گفتگو کہوں گا کہ ہماری جو صحافی ہے ان کی قدر کیجئے. یہ جہاں جہاں جا کے ان کی رپورٹنگ کرتے ہیں, جس طریقے سے وہ نشیب و فراز دیکھتے ہیں, کووڈ-19 کے حوالے سے جو پرابلمس آئی اس پرابلمس کو بھی آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرتے رہے, اور کہاں کہاں جا کے انہوں نے کوریجیں کی, اور آپ تک, آپ گھروں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ تک یہ ساری خبریں پہنچائی. ہر چیز کے حوالے سے, چاہے کسی بھی اسپورٹس کے حوالے سے, کوئی بھی خبروں کے حوالے سے, یہ صحافی جو ہے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہ مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہمارے پاکستان کے اندر انہیں وہ فیسیلیٹ نہیں کیا جاتا جو دوسرے انٹرنیشنل لیول کے اوپر صحافی کو فیسیلیٹ کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جتنا کام کرے اور جس حوالے سے کام کرے وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سچے پاکستانی ہیں, اور ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اگر اس فیلڈ کے اندر آئیں گے تو ہمیں دیکھ کے بہت کچھ سیکھیں گے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے کہ یہ جو چیز کر رہے ہیں, بہت سارے صحافی ایسے بھی ہیں جو لفافے کی سیاست کر رہے ہیں, بہت سارے صحافی ایسے جس کی وجہ سے یہ صحافی برادری بدنام ہو رہی ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے کے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, اور لیکن جو آپ کی آواز کو آگے کی طرف بڑھا رہے تو آپ ان کی قدر کیجئے اور ان کی عزت کیجئے. بھلے حکومتی سطح کے اوپر اگر انہیں اگنور کیا جاتا, لیکن امید اس حوالے سے کہ اگر یہ جو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اس کا صلہ جو ہے, میں تو یہی کہوں گا کہ وہ کسی اور سے نہیں بس رب سے مانگتے, اور جب رب سے مانگتے تو ان کی اولادیں ایسی ہوں گی جو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگی. اور ہمیشہ جب آدمی کو آخری وقت جب آئے گا
تو اس وقت ان کو یہ احساس ہوگا کہ واقعی جو ہے میں نے جو اپنے پاکستان کے لیے خدمت کی اور میں نے جو اپنے صحافت کے حوالے سے انصاف کے ساتھ اس کی پاسداری کی، اور آج میں سرخرو ہوں، اور جب وہ رب سے ملنا ہوگا تو پھر اللہ سے ملنے کا اس کا اشتیاق ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی بھی بن جائے گی، اس کی اولادیں بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، اور پھر جب جا کے یہ مطمئن ہوگا کہ واقعی میں نے جو یہ اپنا کردار ادا کیا واقعی اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اسی حوالے سے ناظرین ہم نے گفتگو کی اور آپ کو یہ پیغام پہنچایا، اور اگر یہاں کہیں بھی ہمارے فرحان صاحب سے، آصف صاحب سے یا سمیرہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہو تو اس کو بالکل دل پہ نہیں لیجیے گا، کیونکہ اس وقت جو آواز ہے وہ دل کی آواز ہے، اور جب دل کی آواز نکلتی ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور وہ سچ جو نکلتا ہے، اور کہتے ہیں کہ سچ کہہ کر میں کسی دور میں پچھتایا نہیں، میں کردار پہ کبھی اپنے شرمایا نہیں میں۔ اور اسی حوالے سے میں اس پروگرام کو آخری لمحات کی طرف لے کے جاؤں گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لایا تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔